हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खिदमत में अपनी अकीदतों का खराज पेश कर रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी दरमियान आपने देखा आबरूए शहर कानपुर, कायदे अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अहमद साहब हशमती काज़ी शहर कानपुर की आमद हुई। मिंबर शरीफ पर हज़रत को आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। शहर की आबरू काज़ी शहर कानपुर तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ वो बावक़ार शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। भाई मोहतरम जनाब सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब, मोहतरम मकाम लाई कसर एहतराम हज़रत मौलाना इरफान साहब, मौलाना अनवारुल हसन साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे शहर की पहचान हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, जिनको सुनने के लिए पूरा मुल्क बेचैन व बेकरार रहता है, आज वो अपने शहर में तशरीफ़ फरमा है और हमारे शहर के लोग भी उन्हें सुनने के लिए बेचैन व बेकरार हैं। जनाब शुएब वारसी साहब, जिनकी बेपनाह कोशिशें और काबिशें हैं इस जलसे में आप देख रहे हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी कलाम उनसे समाअत करना है। मैं चाहता हूँ कि उस अज़ीम बारगाह में चलूँ। एक अज़ीमुल मर्तबत मुक़र्रिर उलूम व फ़नून के जामे, फ़ाज़िल माक़ूलात व मनक़ूलात, आलिम कश्फ़ व करामात, हामी सुन्नत, माही बिदअत, क़ातिअ कुफ़्र व दलालत, ताज ख़िताबत, अज़मत व रिफ़ात के पैमाने में नूर व निकहत का जाम पिलाने वाले ख़तीब, मुफ़क्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के हुज़ूर इल्तिमास करूँ हज़रत कुर्सी ख़िताबत को ज़ीनत बख्शें और हम सामईन को शाद काम फरमाएँ। पूरा मजमा अपनी ग़ुलामी को सबूत फराहम कर दे, एक नारा बुलंद कर ले। बस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात अपनी दीवानगी का इजहार कर दें। बड़ी तेज़ी के साथ मैं माइक हज़रत के हवाले कर दूँ। जितने अदब नवाज बैठे हैं अपने हाथों को फ़िज़ा में लहरा दें, नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथों को बुलंद किया, कुछ लोगों ने अभी हाथ बुलंद नहीं किए। एक मौका उन्हें और देता हूँ और एक शेर पढ़ के उन्हें मौका देता हूँ। एक शायर ने कहा था कि जब सितमज़ादों ने रहमत का गला घोंट दिया, प्यासे होठों ने ज़रूरत का गला घोंट दिया, हाथ वालों को ये हैरत है कि आखिर कैसे दो कटे हाथों ने बैत का गला घोंट दिया। और धीरे से सुन लीजिए, और धीरे से सुन लीजिए। मैं एक शेर और मौलाए कायनात के शहजादे की बारगाह में पहुँचता हूँ। अब शायद इस शेर को सुनने के बाद आपके अंदर बेदारी आ जाए, क्योंकि जब करबला का जिक्र होता है और करबला के नन्हे शहीद का जिक्र होता है तो खून में गर्मी पैदा हो जाती है। अब देखना यह है कि आप हज़रात कहाँ तक बेदार होते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, नौशाद भाई सुनिएगा शेर। ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए, ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए, खिला है फूल मदीने में करबला के लिए। ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए। अगर इससे ज्यादा तेज बोल सकते हैं आप तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए। चौथा मिसरा आएगा तो इंशाअल्लाह जितने अदब नवाज बैठे हैं और सच्चे हुसैनी बैठे, इन दोनों हाथों को परचमे अब्बास बना के सुभान अल्लाह कहेंगे। ये कह के बोसे हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी तशरीफ रखते हैं। ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए, ये शायर अहले बैत के हवाले से पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। माशाअल्लाह, मैं हाजिर करता हूँ उनकी दुआएं लेकर के। ये कह के बोसे शहीदीन महलका के लिए, खिला है फूल मदीने में करबला के लिए, मदीने में करबला के लिए। और जहां में आन के वो बिन चले चला भी गया, जहां में आन के वो बिन चले चला भी गया। हमारी ज़मीन तरस गई असगर के नक्शे पा के लिए, ज़मीन तरस गई, ज़मीन तरस गई असगर के नक्शे पा के लिए। ज़मीन तरस गई, ज़मीन तरस गई असगर के नक्शे पा के लिए।
قسم خدا کی آپ حضرات نے وہ ماحول پیش کیا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. شاید میں مولا علی کا نعرہ سن لوں اس شعر کو سنانے کے بعد کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے, یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. علی 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 یا رسول اللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائی نے مجھے ایک شعر پڑھنے پر پھر مجبور کر دیا. بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو, مشکل جب آئے نام علی کا لیا کرو. غم حیات سے کشتی نکال لیتا ہوں, علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں, خود کو سنبھال لیتا ہوں. کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں, میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں, تبرک سے پال لیتا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کر کے, ان ہاتھوں کو پرچم عباس بنا کر کے عالم باعمل آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی کانپوری کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان, شہر کانپور کا جیالہ سنی مسلمان, محافظین مسلک اعلیٰ حضرت, عرس مقدس, عرس کمیٹی. الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن, یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا, گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کونین سلطان دارین, رب کے حبیب, زخم خوردہ انسانیت کے طبیب, تتمہ دورہ, سرخیل زہرہ جمالہ, ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کریں. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی, آپ دیکھنے میں ضرور کم نظر آ رہے ہیں, مجمع کم ہے, لیکن ہم کہا کرتے ہیں کہ جہاں عاشقان مصطفیٰ جلوگر ہوتے ہیں, غوث و خواجہ کے دیوانے بیٹھتے ہیں. اگرچہ دیکھنے میں مجمع کم ہوتا ہے لیکن مجمع کے اندر دم ہوتا ہے. مجمع کم ضرور ہے مگر آپ میں دم ہے. ہم زیادہ دیر آپ کے درمیان خطاب کے لیے حاضر نہیں آئے ہیں. ایک لمبے سفر کے بعد, کیونکہ ہمیں اس عرس کے تقریبات میں شریک ہونا لازمی تھا, اسی بنیاد پر میں
کافی لمبا سفر کر کے صرف شرکت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ میرے بعد آپ ایک عظیم خطیب سے پرجوش خطاب سماعت فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری جماعت کا ایک شعلہ وار نقیب حضرت حافظ و قاری مسعود صاحب اسرائیل سے آپ دوران نقابت عمدہ سے عمدہ اشعار سنی رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، اس لیے ہم چاہیں گے آپ سننے سنانے کا ایک ماحول بنائے۔ ہو سکتا ہے میرے بعد آبروئے ملت حضور قاضی شہر کانپور تھوڑی دیر آپ کو واعظ و نصیحت سے نوازیں، اسی درمیان دنیائے سنیت کا ایک عظیم کوہ ہمالا حضور شہباز خطابت حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی شاید آمد ہو، ان کی بھی آپ تقریر سماعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان خطبہ کے آنے سے پہلے اپنے ذہن و فکروں کو آپ آمادہ کر لیں۔ ہم سے تو آپ کل بھی سنیں گے، پرسوں بھی آپ سے ملاقات ہوگی، تینوں دن آپ مسلسل ہم سے آپ کی ملاقات ہوگی، اس لیے ہم تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل رہیں گے۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم چاہیں گے کہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں پر ہنسی آیا۔ شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، ایک طاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا۔ بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا۔ پڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت، پڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ تقریبات عرس کے تقریبات ہیں، واقعی آپ مولا کائنات مشکل کشا کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کے الف سے لے کر مولا کائنات کے یہ تک حروف تہجی کے جتنے بھی صحابہ نام کے آتے ہیں، ہم سارے صحابہ پر ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف علی ہی کو مانتے ہیں، ہم ابو بکر کے الف سے لے کر علی کے یا تک، یہ تہجی کے حروف الف سے شروع ہو کر یا تک ختم ہوتے ہیں۔ اب جتنے نام کے جتنے حروف کے نام آئے ہیں صحابہ کرام میں، ہم سارے صحابہ پر اکرمو اصحابی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ مگر مولا کائنات کی حضور چار مصرے جو بہت مشہور ہیں، آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم رقیب اجلاس کی توجہ چاہیں گے، کانا پھوسی چھوڑ دیجئے، نقیب زندہ رہے گا تو مجمع زندہ رہے گا۔ ہم کہا کرتے کہ نقیب سامعین کے لیے، اسٹیج کے لیے مانند طبیب ہوتا ہے۔ اب طبیب ہی بیمار ہو جائے گا تو مجمع پہلے ہی بیمار ہو جائے گا، جب ڈاکٹر ہی بیمار ہو جائے گا تو مجمع تو پہلے ہی سے بیمار ہو جائے گا، وبا کا شکار ہو جائے گا، اور طبیب کی دوا میں آپ زندہ رہیں گے۔ چار مصرے ہم مولا کائنات کے توسل سے آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم آپ کا داد دیکھیں، آپ کا ذوق دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے وہ جس کو چاہے اسی کا چراغ جلتا ہے، وہ جس کو چاہے اسی کا
چراغ جلتا ہے، کب ان کے آگے کسی کا چراغ جلتا ہے، کب ان کے آگے کسی کا چراغ جلتا ہے۔ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے، علی کے گھر سے۔ فیضان مولائے کائنات، فیضان مولائے کائنات، عرص مقدس۔ حضرات گرامی، بے پناہ گناہوں مصروفیات کے باوجود آبروئے قوم ملت حضرت علامہ الحاج قاری ریاض احمد صاحب قبلہ قاضی شہر کانپور ہر سال کی طرح ان سال بھی ہمارے درمیان حاضر ہیں، صاحب سجادہ کی دعوت پر حاضر آئے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے برادر عزیز جناب صوفی لال محمد صاحب، حضرت حافظ و قاری استاد القرہ صلاح الدین صاحب کے عظیم شہزادے جناب مولانا انوار الحق صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، یہ سبھی حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگر آپ ان حضرات کی نعت و منقبت سماعت فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا سنیت کا وہ عظیم شاعر جسے آپ مداحان نبی جناب زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مگر ہم چاہیں گے کہ جب تک آپ خطبہ کی تقریر سن نہیں لیتے، ہمارے ان علماء کو آپ سن نہیں لیتے، اس وقت تک ہم آپ کو زین العابدین کے آپ کے حوالہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ زین العابدین آپ کو زینت بخش دیں اور پھر آپ وہ زینت کی شمع بن کر چلے جائیں۔ تو جب تک کہ آپ ہمارے ان خطبہ کی تقریر نہیں سن لیتے، اس وقت تک صاحب زین العابدین کی بارگاہ میں، صاحب زین العابدین جن کا نام ہی زین العابدین ہے، صاحب مزار، ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے زین العابدین نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ اس وقت تک انتظار کیجئے اور پھر آنے والے خطبہ کو محبتوں سے نوازیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، اس لیے ہم آج کی تقریر میں بس تھوڑی دیر انہی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب کے تعلق سے کچھ بات کہہ جائیں، ورنہ پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ میں بہت تھکا ماندہ ہوں، کوئی ایسا موضوع لے کے ہم آپ کے حاضر نہیں آئے ہیں کہ جو ایک لمبی تقریر پر مشتمل ہو۔ میرا رب یہ فرماتا ہے، یوما ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر ایک انسان پکارے جائیں گے ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے شامیانے میں۔ تو کون سا امام؟ جہاں قاری شمشاد صاحب امامت کرتے ہیں، جہاں قاری شمشاد صاحب کے امام ہے وہ امام۔ صوفیہ فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں، یہاں امام سے مراد آپ کے مسلح کا امام نہیں ہے، آپ کے مسجد کا امام نہیں ہے، آپ کے محلے کا امام نہیں ہے۔ امام سے مراد جو طریقت کے امام ہیں، جو طریقت کے پیشوا ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ جہاں ان کا شامیانہ ہوگا وہی ان کے ماننے والے ان کے شامیانے کے نیچے نظر آئیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اہل سنت والجماعت کے افراد کہ آپ کے سامنے غوث کا شامیانہ ہے، غریب نواز کا شامیانہ ہے، صابری کلیری کا شامیانہ ہے، محبوب الہی کا شامیانہ ہے، وارث دیوا کا شامیانہ ہے، صاحب مزار کا شامیانہ ہے، اعلیٰ حضرت کا شامیانہ ہے، حضور شاہ برکت اللہ کا شامیانہ ہے۔ عظیم بزرگان دین، اولاد رسول کے علاوہ جو ان کے عطا کردہ ہے، یہ تمام پیران کرام تو آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ ان کے شامیانے میں رہیں گے، جن کا کوئی پیر نہیں ہے وہ شیطان کے شامیانے میں ہوگا۔ یہ حصہ تو آپ ہی کو ہے، یہ حصہ آپ ہی کے نصیبے میں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ان اللہ والوں کے ہاتھ میں دے کر کے مرید ہو کر کے سرکار غوث آدم تک، اور سرکار غوث آدم بغداد ہوتا ہوا مولائے کائنات تک، اور مولائے کائنات سے ہوتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت تک آپ کی رسائی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والوں کے صدقے میں آپ کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے تھے۔
جہاں آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور پھر ان در دولتوں میں، ان اللہ والوں کے دروازے میں، ان کی چوکھٹوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان آتا ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، دل میں خشیت الہی نہیں ہے، خوف الہی کے بنیاد پر ان کے کبھی آنسو نہیں بہے ہیں، مگر جب بندہ ان اللہ والوں کے آستانے پہ آتا ہے اور آستانے پہ آتے ہی ان انسان کا گناہ یاد آتا ہے، ان گناہوں میں ڈوب کر کے جب اللہ کے ولی کے آستانے میں آ کر رونا شروع کرتا ہے، آنسو کے قطرے بہتے ہیں اور روتے ہوئے کہتا ہے پروردگار ہم خاطی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، پروردگار ہم مجرم ہیں، مگر رب ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جس نیکی کے توسل سے یہ ہمارے گناہ دھل سکے، مگر آج ہم ایک ولی کے آستانے پہ آ گئے ہیں، پروردگار مجھے نہ دیکھ صاحب مزار کو دیکھ، تو پھر میرا رب بھی گنہگار کو نہیں دیکھتا ہے، صاحب مزار کے صدقے میں آنے والی کی تمناؤں کو پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے آستانے پہ آتے ہیں، اسی لیے تو حضور مجدد میت حاضرہ معود ملت طاہرہ امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری دعا کہیں قبول نہ ہو، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول نہ ہو، مسجد میں دعا قبول نہ ہو، گھر میں دعا قبول نہ ہو، مدرسے میں دعا قبول نہ ہو، قبرستان میں دعا قبول نہ ہو، محفل نور میں دعا قبول نہ ہو، قرآن خوانی کے اہتمام کے بعد دعا قبول نہ ہو، ختم بخاری کے بعد دعا قبول نہ ہو، ختم غوثیہ کے بعد دعا قبول نہ ہو، ہاں ایسے عالم میں تم ان اللہ والوں کے آستانے پہ آ جانا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے مختلف مقامات شمار کیے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک چوکھٹ کا بھی نام لیا ہے، وہ حضرت غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ہندوستان کے مسلمان، اگر تمہاری دعا کہیں قبول نہ ہو تو اجمیر معلیٰ آ جانا، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ کر دعا مانگنا، تم اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر نہ پاؤ گے، اس سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ ان اللہ والوں کے آستانے میں آنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ان اللہ والوں کے آستانے میں حاضر نہیں دینی چاہیے، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں مانگو اللہ سے مانگو، ملے گا تو اللہ ہی سے ملے گا، بلا شبہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، ملتا اللہ ہی سے ہے مگر ڈائریکٹ نہیں، ان اللہ والوں کے صدقے میں ملتا ہے، ملتا رب کی بارگاہی سے ہے مگر ڈائریکٹ نہیں ملے گا، انڈائریکٹ ملے گا۔ تمہارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت کہ تم رب سے مانگ لو، میرا رب دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ تم پیدا ہوئے تو باپ ماں کے سہارے سے پیدا ہوئے، تم چلنا سیکھے باپ ماں کے سہارے سے چلنا سیکھے، آج بھی بازار جاتے ہو تو گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہو، آج بھی کہیں سفر میں جاتے ہو تو ٹرین پہ سفر کر کے جاتے ہو، اللہ نے قدرت دی ہے، ہواؤں کو حکم دے ہوا آپ کو پہنچا دے گی، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں بازو بن جائے، آپ اڑ کر کے چلے جاؤ گے، مگر نہیں، میرے رب نے اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد آپ کو ایسے وسائل سے پیدا کیا اور اشارہ کر دیا اے میرے بندے، میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ چاہیے، میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں ذریعہ چاہیے، ورنہ میں قرآن تمہارے ہاتھ میں دیتا، نماز کا حکم تمہارے ہاتھ میں دیتا، میں ڈائریکٹ تمہیں تمہارے گزارنے کے لیے قانون دیتا، نہ میں نبی کو بھیجتا نہ ولی کو بھیجتا، رب نے بھیج کر کے ہمیں اشارہ دے دیا ہے، قانون ملے گا تو رسول کے در سے ملے گا، وصول ملے گا تو رسول کے در سے ملے گا، ان کے جانے کے بعد جو ان کے نائبین ہیں ان کی چوکھٹ سے ملے گا۔ معلوم ہوا زندگی گزارنے کے لیے وصول چاہیے، محتاج ہو اللہ والوں کا، آپ محتاج ہو انہی پیرانے کرام کا، تو پھر وسیلے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ ان اللہ والوں کے بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے، وسیلے سے پہنچتے ہیں، پھر انہی کی وسیلے سے ہم رب کے حضور پہنچتے ہیں، جب رب کے حضور آپ کی ان کے وسیلے سے رسائی ہوتی ہے تو پھر انہی اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، تاکہ آپ یہاں بھی کامیاب اور محشر میں بھی کامیاب ہو سکو۔ لیکن ہمارے اندر کبھی یہ ہے، ہم ولی کو تو مانتے ہیں، غوث کو مانتے ہیں، خواجہ کو مانتے ہیں، صابر کلیری کو مانتے ہیں، امام عشق و محبت کو مانتے ہیں، شاہ برکت اللہ کو مانتے ہیں، سادات کرام کو مانتے ہیں، سادات بلگرام کو مانتے ہیں، مگر ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کمی یہ ہے، ہم ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے، ان کے وصول نہیں دیکھتے، ان کے کردار نہیں دیکھتے، ان کی صبح و شام نہیں دیکھتے، ان کی عبادت نہیں دیکھتے، ان کی ریاضت نہیں دیکھتے۔ ماننے کا یہ مطلب ہے جب ان کو مان لیا
تو ان کے طریقے کار کو بھی مانو، ان کی زندگی کو بھی مانو، ان کا اٹھنا بھی مانو، ان کا بیٹھنا بھی مانو، ان کا چلنا بھی مانو، ان کا حکم بھی مانو، اس لیے کہ جب ان کا اٹھنا مانو گے، ان کا بیٹھنا مانو گے، ان کا چلنا مانو گے، ان کا کھانا مانو گے، تو پھر تمہارے اندر سنت نبوی کے کردار کی جھلکیاں نظر آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ غلام مصطفیٰ ہے، کیونکہ ولی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی اتباع نہ کر لیں، نقش پائے مصطفیٰ کو اپنا نہ لیں، جب تک مصطفیٰ کی سیرت کا عکس کسی ولی پر نہیں پڑتا ہے اس وقت تک ولی نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ صوفی نہیں ہوتا، جب تک کہ کردار مصطفیٰ کا عکس اس کی ذات پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور سی بات ہے، آپ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ صاحب فلاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فلاں مسجد نہیں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی جانا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کا دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھیڑ بھاڑ میں آنا ہی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بھیڑ میں نہیں بلکہ ایسی بھیڑ میں پڑھتے ہیں جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک آپ نہیں جا سکتے۔ دنیا کو نہ دیکھیں، سرکار دیواہی کو دیکھ لیجئے نا، کہا تھا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہ حاجی بے نمازی ہیں، حاجی صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کو ہم نماز پڑھتے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جانتے ہو حضرت حاجی صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں مولانا، ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں جس نماز کو آپ لوگ نہیں پڑھتے اور آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ گنج مراد آباد کی سرزمین پر سرکار دیوا کی جلوہ گری ہوئی ہے، سرکار حاجی وارث پاک آئے ہیں، جیسے ہی سرکار وارث پاک آئے، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے شریعت و طریقت کے بحر زخار نے وضو کا حکم دیا، آپ وضو بنا لیں، وضو کے لیے پانی کا انتظام ہوا، وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا مصلی پر آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت حاجی وارث پاک فرماتے ہیں مولانا آپ نماز پڑھاؤ، آپ مولانا ہو، کہ نہیں حضور نماز آپ پڑھائیے، کہ نہیں آپ پڑھائیے، آپ بزرگ ہیں۔ سرکار دیوا نے جیسے ہی مصلی پر قدم رکھا، امام ہے آپ، مقتدا ہے آپ، پیشوا ہے آپ، آج دیگر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مریدین اور متقدین مقتدی بنے کھڑے ہیں، خود مولانا مقتدی بنے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی سجدے میں سر رکھا تو دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ جو اہل نظر تھے وہ اہل دل تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ تو گنج مراد آباد کی سرزمین پر سجدہ رکھے ہیں، لیکن سجدہ مدینے کی سرزمین پہ ادا ہو رہا ہے۔ حاجی کے دیوا کے حاجی کو آج تک ہم لوگ بے نمازی کہتے رہے، مگر نماز ایسی ادا کر رہے ہیں جو واقعی عشق میں ڈوبی ہوئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اے مسلمانوں، اور کسی ولی کو آپ کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے کرامت کا دکھلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کرامت دکھلا دیں، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے، ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، صاحب اقتدار بن جائیں۔ کسی بھی ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، خواہ وہ ولایت وہبی ہو یا ولایت کسبی ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کرامت کا اظہار ہو، کرامت دکھلائیں۔ امامیاں، شریعت پر پابندی یہی ولایت ہے، اصل ولایت شریعت پر پابندی ہے۔ جو پابند شرع ہو جائے، شریعت کو مان لے، شریعت کے خلاف ان کا کوئی قدم نہ اٹھے، اس سے بہتر کوئی ولی نہیں۔ اب رہ گئی بات کرامت کا اظہار، تو صوفیہ کے لیے، ولی کے لیے کرامت کا اظہار شرط نہیں ہے، ہاں کرامتیں دکھلائی جاتی ہیں، ضرورت پڑنے پر کرامت کا اظہار ہوتا ہے، ضرورت کے تقاضے کی بنیاد پر کرامتیں اپنوں کو نہیں دکھلائی جاتی ہے۔ جہاں دین کی حقانیت کی بات آتی ہے، جہاں دین کی برتری کی بات آتی ہے، وہاں کرامت سے کام لیا جاتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں حضرت مہر علی شاہ کی بارگاہ میں، جو پاکستان کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ اللہ کے ایک مقدس ایسے ولی ہے جو مجذوب وقت ہے، صحراؤں میں، جنگلات میں خطاب آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات یہاں تک آئی ہے کہ ولی کی ولایت کے لیے ولایت کا اظہار ضروری نہیں، کرامت کا اظہار ضروری نہیں ہے،
ہاں جب دین کی حقانیت کی بات آتی ہے تب یہ کرامت سے کام لیتے ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کرامت دکھلاتے کہ میرا نام نمود ہو، میرا نام لوگ چرچا کریں، اس بنیاد پر کہ دین حق ہے، دین کی افضلیت تمام ادیان پر ہے، اور اسی لیے ولی کا منصب ہی ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے رہنا، اور جب ضرورت پڑتی ہے، جبھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ کسی عالم کا ہونا اس دین کے حق ہونے کے لیے ثبوت نہیں ہے، مگر ولی کا ہونا اس مذہب و ملت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ سے ایک انگریز نے مذاقاً کہا تھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ حضرت مہر علی شاہ ہیں، سڑک کے کنارے مصلی بچھائے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی اللہ کے ولی نے نگاہ اٹھائی، دیکھ لیا، صرف دلوں کے راز کو نہیں جان لیا بلکہ ان کی نگاہ عرش الہی تک ہوتی ہے، سمجھ گئے کہ یہ آیا ہے مذاق اڑانے کے لیے۔ تو الٹا سوال بابا نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو حضرت مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کہا بابا کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا آپ کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کہ تم کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو؟ کہا ہم تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سرکار کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو حضرت مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں بھی شہنشاہ بغداد کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم کی ڈیوٹی میں لگا ہوں۔ تو انگریز کہتا تھے بابا اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہو تو آپ کو حکومت بغداد نے کیا دیا ہے؟ دیکھیے حکومت ہند نے ہم کو ریوالور دیا ہے، جان کی حفاظت کریں، جان کی رکشا کریں، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے سرحدوں پر تو ایسے عالم میں ہم دشمن کو اسی سے نیست و نابود کر دیں۔ آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ اللہ الصمد۔ حضرت مہر علی شاہ کے ہاتھ میں جو تسبیح کے دانے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں میرے سامنے یہ ہتھیار ہے، میرا یہ تسبیح ہے، یہی ہتھیار ہے۔ کہ بابا یہ تسبیح کا کیا کمال ہو؟ یہ تسبیح کے دانے اگر کسی کو مارو گے تو کوئی مرے گا نہیں، مگر دیکھو حکومت وقت نے ہمیں ریوالور دیا ہے، ابھی ہم کسی کو تان کر مار دیں گے تو آنن فانن مر جاوے گا۔ درخت کی شاخ پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی، انگریز نے نشانہ بنایا اور جیسے ہی گولی ماری چڑیا زمین پہ آ گئی۔ کہ بابا دیکھو ہمارے ہتھیار کا کمال، گورنمنٹ نے دی ہے، آپ کو تسبیح کے دانے؟ کہ ٹھیک ہے اٹھا کے لاؤ اس چڑیا کو، اور جیسے ہی چڑیا اٹھا کے لایا، کہ ہمارے ہتھیار کا تم طاقت دیکھنا چاہتے ہو، اس ہتھیار کا بھی کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کمال جو تم دکھلا نہیں سکتے۔ سرکار مہر علی شاہ نے تسبیح کے دانے کو ہلایا اور ہلانے کے بعد اسی چڑیا کے قریب کیا تو چڑیا زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ سرکار مہر علی شاہ نے فرمایا تم کسی کی جان تو لے سکتے ہو مگر جان نہیں دے سکتے، ہم سرکار بغداد کے سپاہی ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں، تمہارے اندر لینے کی طاقت تو ہے مگر دینے کی طاقت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام بزرگان دین۔ ہم وہ اللہ والے ہیں کہ دوسروں کو زندگی دیتے ہیں، بے جان چیز پر جان ڈال دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو ایسی زندگی دیتے ہیں جس میں زندگی کوئی انسان، کوئی بشر دے نہیں سکتا۔ تم لوگ جان لے سکتے ہو لیکن ہم جان نہیں لیتے، مسیحا بن کر دوسرے کی انسانیت کو رہبری کرتے ہیں کہ کائنات میں ان کی کوئی نصیب نہیں ملتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ بہت ہی اہل سنت کے اولیاء کرام کو ماننے کے اعتبار سے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں کہ تمام اولیاء کرام کے دامن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب اس دن جب آواز دے گا تو جو جس سلسلے سے وابستہ ہوگا، جس پیر کا چاہنے والا ہوگا، وہ جو سلسلہ طریقت کے 4 امام ہیں، 4 بڑے سلسلے ہیں، یہی سلسلے کے بزرگ امام بھی ہیں اور آیت قرآنی میں ہی مراد ہے۔ اب جتنے سلاسل ان 4 سلسلے سے نکلے ہیں یہ ان کی شاخیں ہیں، یہ فروعی ہیں، اصول یہی 4 ہیں۔ انہی 4 میں سے کوئی آپ
सिलसिले किसी भी सिलसिले से वाबिस्ता रहते हैं, कहा वो चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सुहरवर्दिया हो, ये चारों सलासिल में किसी भी एक सिलसिले से आपका वाबिस्ता होना और आपकी ये वाबिस्तगी आखिरत की ज़मानत है, ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबों को इन्हीं सलासिल में से किसी सिलसिले से वाबिस्ता रख। यूँ तो हम हर एक सिलसिले के चाहने मानने वाले हैं, ऐसा नहीं है जो कादरी होता है तो वो चिश्तियों को नहीं मानता, जो चिश्ती होता है वो नक्शबंदी को नहीं मानता, वो नक्शबंदी होता है वो सुहरवर्दी को नहीं मानता। हम हर एक पीराने किराम को, हर एक बुजुर्गों को मानते हैं और यही अकीदा रहना चाहिए कि हम हर एक बुजुर्गों के मानने वाले हैं, मगर जिस सिलसिले से आप वाबिस्ता हैं, जो आपके पीर हैं, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है, मगर अपने पीर के मुकाबले में दूसरे पीर को जलील ना करो, दूसरे पीर के बारे में गुस्ताखी के अल्फाज ना निकालो। तुम्हारे पास कोई ऐसी तराजू नहीं है जो किसी वली के विलायत को तौल सको, नाप सको। ये और सी बात है घुटना अपनी तरफ झुकता है, मगर अकीदा आपका ये रखना चाहिए कि हमारे सारे बुजुर्गान दीन बरहक है, उस पर हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। जो जिस सिलसिले से वाबिस्ता है वाकई वही काबिल मुबारकबाद है। परवरदिगार हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले इंशाअल्लाहुल जलाल। फिर थोड़ी देर के लिए कल हमारा खिताब होगा, क्योंकि कल महफिल समा है। महफिल समा से पहले पहले 2-4 अफराद जो आज रह जाएंगे वो कल नात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर महफिल समा का प्रोग्राम। परसों जो ज़ुहर का टाइम कुल शरीफ का प्रोग्राम होता है उसमें भी नात व मनक़बत के अशार पढ़े जाते हैं इंशाअल्लाहुल जलाल। उस दौरान अगर कोई हमें मौका मिल गया तो हम के दरमियान हाजिर आएंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को इन अल्लाह वालों के दामन करम से वाबिस्ता रखे, इन्हीं की ज़िंदगी को मिशाल राह बनाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। अल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी अता फरमाए तो ईमानी ज़िंदगी अता फरमाए, रूहानी ज़िंदगी अता फरमाए। जब तक रहें परवरदिगार आलम इन बुजुर्गों के नक्शे पा को अपना कर जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।